माह रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और दुनिया से पर्दा फरमाने के वाकयात पेश आए। बराए मेहरबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से एक मुसलमान को हासिल होने वाले असबाब के बारे में चंद बातें बताएं और आपकी पैदाइश से दुनिया में क्या क्या अहम तब्दीलियां पेश आई। तो पूरा मौजू है ना, इस पर बयान करेंगे। ये तो 2 मिनट का जवाब नहीं हो सकता ना, समझे। अभी तो मैं मुख्तसर सवाल जवाब के लिए बैठा हूँ, इस पर तो पूरा टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान करूंगा। ये सवाल है, मुफ्ती साहब ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है। नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया, कहीं एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कहीं एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन ने, कहीं भी नहीं है। उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है भाई। वरना मेरे तो 15 माशाल्लाह, पौने 15 से 15 समझ लें आप, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो और वो हर महीने में कोई ना कोई बच्चा मार्केट में आया है। जनवरी में भी कुछ आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, कुछ मार्च में आए हैं। तो क्या मुझे जनवरी में भी खुशी होती है, मुझे फरवरी में भी खुशी होती है, मुझे मार्च में भी खुशी होती है? मुझे उस वक्त खुशी होती है जब नया वर्जन मार्केट में आता है, जब इत्तला मिलती है खैर खैरियत से अल्लाह ने एक और बेटा या बेटी दे दी, उस वक्त मैं खुश भी होता हूँ, अकीके की भी कोशिश करता हूँ, मुबारक बातें लेता भी हूँ, मुबारक बातें पार्सल करता भी हूँ। अगले महीने वही साल आता है तो हमें तो याद नहीं होता कि इस महीने हमारा बच्चा पैदा हुआ था। किसी को भी याद नहीं होता, अपना याद नहीं होता कि हम इस महीने पैदा हुए थे। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेजों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तस्वुर है? नहीं है ना तस्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहां से जायज हो गया? और अहम तरीन बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौमे विलादत है। अब रोजा और जो त्योहार हैं, खुशी के त्योहार, वो दोनों जमा हो सकते हैं? ईद का दिन रोजे का हो सकता है? रोजा रखा शायद इसी हिकमत से कि लोग इसको खुशी का दिन बनाना ना शुरू कर लें। ईद के दिन रोजा रखना जायज है। रमजान खत्म होगा तो ईद आएगी, खत्म नहीं होगा तो ईद नहीं आएगी। तो त्योहारों पे नहाता भी है इंसान, बत्तियां भी लगाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छे चप्पल भी पहनता है, मुबारकबादें भी देता है। नबी ने पीर का रोजा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा और त्योहार एक दूसरे के अपोजिट हैं। जुम्मे का दिन भी इस्लाम में एक किस्म की ईद है। नबी ने जुम्मे के दिन के भी रोजे के साथ खास करने से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इसमें भी नहाते धोते, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 2 रकअतें पढ़ने, एक तरह का ये भी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लिहाजा जुम्मे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली रोजा रखना कि जुम्मे का इसलिए मैं रखूंगा, ये मना है। वैसे आपको छुट्टी होती है किसी की, आसान है जुम्मे का, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल फजीलत समझ के जुम्मे का रोजा रखेगा तो ये अमल क्या हो जाएगा? बिदअत। तो आप एक तरफ उसको ईद का दिन भी कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि यौम विलादत पे नबी ने बुखारी की हदीस से रोजा भी रखा है। तो ये बातें नबी की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, समझते हो। एक और बात जो मैं अक्सर करता रहता हूं कि यहूदियों के लिए बड़ा दिन था इतवार, हफ्ता, जो उनका एक किस्म का ईद का दिन ना, मुबारक दिन। ईसाई यहूदियों के बाद आए, उनके लिए कौन सा हो गया? इतवार। चर्च जाते हैं ना, और बड़ा दिन उनके लिए इतवार है ना। तो हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने पीर नहीं, हालांकि वो तो नबी का यौम विलादत भी है, तो वो तो बतरीक़े औला होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? ना ना ना, उस दिन को अहमियत नहीं दी, नहीं, वापस जुम्मे को चले जाओ। शायद इसमें ये हिकमत थी कि कहीं यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ना शुरू कर दें लोग, मुबारकबादें देना ना शुरू कर दें, मनाना ना शुरू कर दें। तो रोजा तो बिल्कुल त्योहार के अगेंस्ट है। और वैसे भी ईद मिलादुन नबी रात को मनाई जाती है ज्यादा। इस्लामी त्योहारों में कोई त्योहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए है, मनाने के लिए नहीं है। त्योहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं। जुम्मे की नमाज दिन की रोशनी में होती है, मगरिब के बाद होती है। हम जुमा जो मनाते हैं दिन की रोशनी में मनाते हैं ना। ईद उल फितर कब मनाते हैं? मगरिब के बाद, नहा धो के तैयार होके गले मिलते हैं, ये सुबह के वक्त। ईद उल अजहा कब होती है? सुबह के वक्त। गैर मुस्लिमों के त्योहार रात को होते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात को। रात को सारे आप ईसाई देख लेंगे वो चमक धमक के जा रहे होंगे, और सही है ना। इस्लाम में त्योहार दिन में, रात में नहीं है। रातें सोने के लिए या इबादत करने के लिए।
لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات. وہ رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہے. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہے؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کچھ کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو؟ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں.
پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, کیوں, ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھے. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارے بھی روزہ, آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا, وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے, ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا, تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہے بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہے نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے, وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا, اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڑھنے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. یوسف علیہ السلام کے والد ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے غم میں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمانے لگے یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں، خدا کے منکر ہیں۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ آپ کو اس جملے کے صحیح ہونے کا اور اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو آپ دیکھ لو، دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشنوں میں مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خوشحال زندگی غیر مسلموں کی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے اور سب سے کم خودکشیوں کا ریشو مسلمانوں میں۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ، جو مذہبی طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو کم، اور مذہب میں جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں خودکشی کا ریشو 0۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، جتنا مرضی مولویوں کو برا بلا کہو آپ، مولوی ایسے مولوی ویسے، خودکشی مولوی کو میں نے کبھی کھمبے سے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹینشن دے کے دوسرے کو مار دے گا، فتوے دے کے نا تو ایسا ہے تو ایسا ہے، دوسرا مر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جیسے تیسے ہیں، اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ذات جو کچھ کرنے کے لیے سبب کی محتاج نہ ہو، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی لاجک کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی طاقت موجود ہے تو جو کافر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ تانے بانے ملا کے پلس مائنس کر کے رزلٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہ ہو جاتا ہے مایوس، کہتا ہے یار تو میں گیا کام سے۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی کوئی ہے بنانے والا، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ ان تمام ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے اور ان نقشوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، نقشے بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اسی منفی میں مثبت کر سکتا ہے وہ۔ تبھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں سے کیسے نا امید ہو جائیں؟ شاید اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہو اور اللہ کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتا ہو، تو یہ بھی تو ممکن ہے۔ لہذا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ دوبارہ راشن لینے پہنچ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تیسری مرتبہ۔ فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں آئے ہیں تو اب جو تھے نا ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو چکی۔ ایک تو راشن ختم، قحط پڑا ہوا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی، اور وہ بھی ظاہر ہے اولادیں ہیں ان کو ایک الگ غم۔ اب بڑی قسم پرسی کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانیاں آ چکے ہیں۔ بھائی گھر میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم بہت تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، ایک راشن کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم اتنی قیمت اس دفعہ نہیں لا سکتے۔ بڑے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں الگ پریشانیاں ہیں، اوپر سے راشن کے پیسے پورے نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں راشن پورا دیں کم از کم، ایسا نہ ہو کہ آدھی بوریاں لے کے گھر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نئی ٹینشن کے بھائی بھی گیا، 2 بھائی چلے گئے، ابا بیمار پریشان، بینائی چلی گئی، اوپر سے گھر میں راشن کے ڈبے بھی کیا ہو جائیں، آدھے، تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ کیل مکمل کر کے دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں، آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن، کیسی قسم پرسی، کیسے پریشان حال، تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم ہے
تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ دیکھو ایک دم ان کی جو ہے نا چھٹی اس نے کام کیا، کیونکہ جب آگے دیکھا تھا تو بھائی کی شباہت تو نظر آ رہی تھی نا ہر دفعہ. پہلی دفعہ آئے ان کو اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے بھائی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا بھائی کو ہم نے ڈالا تھا کنویں میں، وہ کہاں مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو اس خیال کو انہوں نے اگنور کر دیا. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. تو غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے، یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے. کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا، یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں. وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام. تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں، اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں۔ کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے۔ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے۔ تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے۔ کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے